अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू शो जी। आज पाकिस्तान भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और जो यौम तशक्कुर का कंसेप्ट है वो उसका कतन किसी लेवल पे कोई ताल्लुक किसी घुमंड से, किसी गुरूर से, किसी खुमारी से नहीं है। आप इसमें ये देखिए कि अगर मैं कुरान की आयत आपके सूरह हज आयत हैं 39 से 41 तक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि अब इजाज़त दी जा रही है कताल की उन लोगों को जिन पर जंग मुसल्लत की गई। कब दी गई इजाज़त? अल्लाह पाक के नज़दीक जो अफजल तरीन था कि जब आप पे जंग मुसल्लत की गई। आपने जंग नहीं की, आप पे जंग मुसल्लत की गई। एक बात तो ये हो गई, इसलिए कि इन पर जुल्म किया गया, क्योंकि वो मजलूम थे, उन पर जंग मुसल्लत की गई। आपने सिविलियंस को मारा, आपने बच्चों को टारगेट किया, आपने ख़वातीन को टारगेट किया, आपने बुजुर्गों को टारगेट किया और पाकिस्तान पर आपने जहारियत इम्पोज कर दी। एक बात तो ये हो गई, और यकीनन अल्लाह इनकी नुसरत पर कादिर है। अब ये मैं पूरी आपके सामने इसका तर्जुमा जो है इन आयात का, सूरह हज आयात 39 से 41 तक। अब इजाज़त दी जा रही है कताल की इन लोगों को जिन पर जंग मुसल्लत की गई है, इसलिए कि इन पर जुल्म किया गया है, और यकीनन अल्लाह ताला इनकी नुसरत पर कादिर है। बेशक एक तो ये इन आयात के अंडर और इन अहकामात के अंडर जो है आज का यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब इंडिया क्या लिख रहा है, इंडिया में क्या आवाज़ें उठ रही हैं, इंडिया क्या डिस्कशंस कर रहा है, उसमें मैं आपको बताऊं कि विजेंद्र के ठाकुर वहाँ के एक्सपर्ट हैं एयरफोर्स के, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो 9 मई की रात स्पेक्ट्रम था पूरे का पूरा ड्रोन्स का स्पेक्ट्रम, मसलन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो था वो पहले जाकर आप टैंकों पे लड़ा करते थे, अब वो ड्रोन्स पे शिफ्ट हो गया इनके बकौल। और इस आर्टिकल को ये बड़ा खूबसूरती से लिखते हैं और फिर ये लिखते हैं कि इंडिया ने जो जो हमाकतें की हैं वो उसे नहीं करनी चाहिए थी। मसलन इंडिया ने पहले 29 ड्रोन पाकिस्तान पर फायर किए, फिर उसने 48 ड्रोन पाकिस्तान पर फायर किए। इन ड्रोन्स के चक्कर में पाकिस्तान से जब पूछा गया कि आप इनको रोक क्यों नहीं रहे, और जब आप रोक रहे हैं तो सॉफ्टली रोक रहे हैं, सॉफ्टली टारगेट कर रहे हैं, या सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के जरिए टारगेट कर रहे हैं, मैनुअल टारगेट कर रहे हैं, अपना जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम है उसके जरिए नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से वजाहत की गई थी कि हमारे जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, हसास इंस्टॉलेशंस, वहाँ आकर जब ये ड्रोन आएगा तो हम इंटरसेप्ट जब करेंगे तो ये पूरी डिटेल जो है अपने मुल्क को भेज देता है। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने ये किया। लेकिन 9 मई की रात पाकिस्तान ने जितने ड्रोन्स भेजे, कौन ये दावा कर रहा है? इंडिया के जो एयरफोर्स के एक्सपर्ट हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जितने भी ड्रोन्स हमने भेजे वो चूंकि रेडिएशन सीकर होता है, उसका स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में वो A to Z सारे का सारा मैटर ढूंढ के लाता है। उसके अलावा दी नेशनल इंटरेस्ट रिपोर्ट अमेरिकी जरीदा वो भी यही बात कर रहा है इनफैक्ट। तो ड्रोन स्पेक्ट्रम में सर्विलेंस भी शामिल है, इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस भी शामिल है और कम्युनिकेशन रिले भी शामिल है। और ये स्पेक्ट्रम सिर्फ यहाँ तक नहीं है क्योंकि रेडिएशन सीकर है, तो ये सारी चीज़ें भी शामिल है। उसके नतीजे में पाकिस्तान के पास S-400 से लेकर सारी की सारी हसास इंस्टॉलेशंस की मालूमात मौजूद थी, जो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और पाकिस्तान ने फिर 10 को जब अटैक किया है तो 10 के अटैक में इंडिया के पास ये ऑप्शन भी नहीं था कि उसकी फ़िज़ाइया जो है, उसकी जो एयरफोर्स है, वो एक भी जहाज़ जो है वो पाकिस्तान के मुकाबिल आता। तो पाकिस्तान इतने खूबसूरती से जाकर वार टैक्टिक्स को इतने अच्छे तरीके से जीतता हुआ वहाँ दरअंदाजी करता है और वहाँ सारे बेसिस जो है वो तबाह करता है, S-400 तबाह करता है। और मोदी के पीछे जो वो बैटरीज लगी हुई हैं पाकिस्तान में, इस पर रिपोर्टिंग हुई, डिस्कशन हुई, बहुत सारे दिफाई तज्जियाकार, बहुत सारे एंकर्स और रिपोर्टर्स ने इस पर बात की। तो उनका कहना यही था कि ये इंडिया के पास 4 बैटरीज हैं, ये सारी जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम को डील करती हैं, तो उनमें से एक बैटरी जब आप तबाह कर देते हैं आदमपुर के मुकाम पर, तो ये सारा सिलसिला जो है वो आपके सामने आता है। एक तो ये सूरत हाल। दूसरा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं ज़हीर अहमद बाबर संधू, उनके बारे में जो रिपोर्ट हुआ और जो डिस्कशन हुई मीडिया में, वो ये हुआ कि एक तो उन्होंने टेक्निकल फ्रीडम दे रखी थी अपने हर पार्टिसिपेंट को। उसी टेक्निकल फ्रीडम का नतीजा ये निकला कि आप जब वार करते हैं, आप जब एयर स्पेस में किसी को मारते हैं, तो टेक्निकल फ्रीडम की एक बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा, अब ये हकीकत बन गई है, रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि J-10 का और PL-15 का कॉम्बिनेशन कितना लीथल है। वहाँ प्रवीण सानी हो इंडिया में,
یا دیگر نام ہوں، وہ سارے کے سارے جب اس پر بات کرتے ہیں، بھارتی تجزیہ کار ہوں، عوام ہوں، یا پروین ثانی کے ساتھ ساتھ رویش کمار ہوں، بھارتی صحافی ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، یا کرسٹینا فیئر ہوں، یہ پروفیسر آف سیکیورٹی اینڈ اسٹڈیز جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ سے ان کا تعلق ہے، کرن تھاپر ان کا انٹرویو کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو کس لیول پر جنگ میں برتری حاصل ہوئی، اور یہ وار ٹیکٹکس کے طور پر آنے والے دنوں میں 25-30 سال تک 50 سال تک پڑھائی جائے گی، اور ورلڈ وار کے بعد یہ ڈاگ فائٹ جو بیونڈ وین تھی وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے پاس وہ سارے کوآرڈینیٹس موجود تھے جن پر آپ بہت اچھے طریقے سے ہٹ کرتے ہیں، اور آپ کا جو J-10 ہے اور PL-15 ہے، یہ دونوں ایکولی 300 کلومیٹر کی رینج میں ریڈار سسٹم آپ کا دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور PL-15 جو ہے وہ ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بیونڈ آپ کا وین۔ ایک تو یہ صورتحال ہو گئی۔ سب سے بڑھ کر جو ریفل طیارہ ہٹ ہوا، کیونکہ 5 طیارے ہٹ ہوئے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے سرکاری طور پر جو اناؤنس کیا وہ 6 طیارے ہٹ کر انہوں نے کہا، تو تقریباً 190 کلومیٹر کی رینج میں آپ نے ایک طیارہ بھی ہٹ کیا ہے، باقی مختلف رینجز ہیں، اسپیکٹرم اس کا مختلف بنتا ہے، لیکن یہ بھی آپ نے کیا۔ ایک تو یہ ہے معاملہ۔ دوسرا، دفتر خارجہ کی جانب سے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بھی کسی بھی جارحیت کا جو ہے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بھارت نے 7 مئی کو جارحیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ پاک فضائیہ نے پاکستان کے 6 طیارے، دفتر خارجہ بھی 6 طیارے اناؤنس کر رہا ہے، جو کہ ایگزیکٹلی فگر ہے۔ بھارت نے نہتے پاکستانیوں پر حملے کیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ افواج پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کے لیے مکمل تیار ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں، آپ سنیے کہ وہاں پروین ثانی ہوں، رویش کمار ہوں، یا کرسٹینا فیئر ہوں، وہ سارے لوگ کیا بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ ذرا سن لیں۔ پروین ثانی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جانب سے 7 کو پاکستان کی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیدار نے انٹرنیشنل بریفنگ دی اور ریڈار مارک دیے، کیونکہ ریڈار کے پاس تو وہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کہاں کہاں طیارہ گرتا ہے۔ جب وہ طیارہ ایئر سپیس میں آپ کا گر جاتا ہے تو اس کی ریڈنگ تک ریڈار کے پاس موجود ہوتی ہے۔ ایک بات یہ، دوسرا وہاں جب دھواں اٹھتا ہے تو ان اٹھتے ہوئے بادلوں سے بھی ریڈار ساری ریڈنگ لیتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں ایئر وائس مارشل جو اپنا اورنگزیب صاحب ہیں، انہوں نے کیا گفتگو کی، اور وہ ان کی پریس بریفنگ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کی، اور انڈیا کی جانب سے جب بریفنگ دی گئی تو وہ اس میں نہ اس کا کوئی سر تھا، نہ کوئی پیر تھا، نہ کوئی ثبوت تھا، نہ کوئی آپ کا کوئی ایسا فٹ پرنٹ تھا جس کو مانا جا سکتا۔ ایگزیکٹلی ایئر وائس مارشل جو ہیں اورنگزیب صاحب، وہ کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا سن لیں۔ These are the locations with the range bearing electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC bearing 24320 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles 25 miles from LOC. We have the exact details. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. I have a audio from a Rafale formation. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. This is the original RT. اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ اب جو انڈیا کو جس کرائسس کا سامنا ہے وہ یہ سامنا ہے کہ ٹرمپ کے ڈی این اے کو جو بھی لوگ سمجھتے ہیں، مثلاً ان کی پالیسی کے ڈی این اے کو، ٹرمپ کو کبھی بھی بزدل لوگ پسند نہیں آئے۔ ٹرمپ کو ایسے لوگ نہیں پسند آئے جو ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ تو مودی نے جب فرسٹ ٹائم اپنا اظہار کیا اپنی سپیچ میں تو ساری کی ساری تقریر گھمنڈ سے بھری ہوئی تھی، اور اس گھمنڈ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایئر سٹرائکس ٹرمپ کی صورت میں بھی کی گئی ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے پہلی ایئر سٹرائک سعودیہ میں کی، دوسری ایئر سٹرائک قطر میں کی، اور پھر وہ ان کی جو بزنس کا ان کا سب سے بڑا فخر تھا کہ جی ایپل یہاں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، یہ وہ بھی انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ تو اس طرح انڈیا کو سفارتی محاذ پر بھی، بزنس محاذ پر بھی، اور خاص طور پر جو پاکستان نے اس کے ساتھ کیا، ان سارے محاذوں پر جس طریقے سے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرمپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب، سابق NSA یعنی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، سابق کور کمانڈر، بڑے ریلیونٹ آدمی ہیں، اور سب سے بڑھ کر
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو, مودی کے ڈی این اے کو, ہر چیز کو بہترین سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کا پورٹ فولیو ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے سر, تھینک یو سو مچ. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سارے معاملے کو آپ بطور سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ ایک تو میڈیا بار بار بات کر رہا ہے کہ انڈیا مس کیلکولیٹ کیسے کر گیا یہ سارا کچھ, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹریٹجیز ہیں وہ شاید اگلے 25 سے 50 سال تک وار اسٹریٹجیز کے طور پر کہ 75 وہاں سے جیٹ طیارے اڑتے ہیں, ہمارے 40 اگر جاتے ہیں تو جا کے آپ 6 گرا دیتے ہیں, کچھ 7-0 کا فگر دے رہے ہیں, کچھ 6 کا. پرائم منسٹر پاکستان نے آفیشیلی 6-0 جو ہے اسے کیا. آپ ایگزیکٹلی کیسے کنکلوڈ کریں گے ان سارے معاملات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. اب اس ساری چیز کو آپ چاہتے ہیں میں کنکلوڈ کروں, تو بیچ میں آپ نے ایک بات کی, لفظ ایک بولا مس کیلکولیشن. تو یہ ایک انڈیا کی گراس گریو مس کیلکولیشن تھی جس کی وجہ سے آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑا. بہرحال یہ مس کیلکولیشن کا سفر ان کا تھوڑا سا لمبا ہے. اس میں مودی صاحب کا رائز بھی شامل ہے. بچر آف گجرات سے لے کے جس طریقے سے ہندوتوا کا انہوں نے آئیڈیالوجی پیش کی, تو ہندو جو عوام ہیں انہوں نے ان کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. اس طریقے سے وہ پرائم منسٹر بنے. تو لازمی بات ہے اتنی بڑی جیت اور اتنے بڑے ملک کا پرائم منسٹر بننا. پھر اپنے آپ کو انہوں نے آفر کیا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. جب انہوں نے اس چیز کو بھانپا کہ گلوبل کمپٹیشن جو ہے وہ یو ایس اور چائنا کا ہے, تو انہوں نے چائنا کو فیوچر ایڈورسری پریزنٹ کیا اپنی بات چیت میں. تو یہ انٹرسٹ اوور لیپ ہو گئے. تو اب جو رائز انڈیا نے دیکھا ہے وہ یو ایس اور ویسٹ نے اس کو جو کاؤنٹر ویٹ بنانا تھا وہ کیا. تو اب یہ پرسنل پولیٹیکل سکسیسز ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پہ اور پھر کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا ایٹ دا کاسٹ آف چائنا. سو مودی صاحب واز رائڈنگ دا ہائی ٹائیڈ. رائٹ. ابھی دیکھیں میں مس کیلکولیشن کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. بالکل بالکل. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملٹری مائٹ بھی اکٹھا کیا. ٹھیک. تو پچھلی دفعہ جو ہوا اس سے انہوں نے سبق کیا سیکھا کہ ان سے سپیریئر ایئر لینی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آج ہمارے پاس رفائل ہوتے 3 مارچ 2019 کو مودی صاحب نے پارلیمنٹ کھڑے ہو کے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بالکل ٹھیک, آپ درست کہہ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے رفائل بھی لے لیے. رائٹ. تو اب ملٹری مائٹ کا بھی خمار ہو گیا, ذات کا خمار بھی ہو گیا, اور دنیا کا دیا ہوا خمار بھی ہو گیا. اب کون ہے جو اتنا خمار جو ہے وہ اس کو ایبزارب کر سکے اور اس کے اندر سمٹ سکے اور پھر اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کرے. تو آبویسلی جس طریقے سے انڈیا ریجن میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے, باقی تمام ممالک سے پوچھیں نا, بنگلہ دیش سے پوچھیں نا جن کے تسلط یا انڈیا کے تسلط میں جو بنگلہ دیش رہا ہے, تو اب وہ ہم پہ بھی زور آزمائی بار 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 بار. اور ان کا بڑا ایم جو ہے وہ پولیٹیکلی وہ ہمیں جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا بیانیہ جو ہمارے یہ ٹیررزم کا بیانیہ جو ہم سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے 9/11 کے بعد, اسی کو وہ ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اس میں پھر ہمارے وہ پانی کو بھی روکنے کا بہانہ بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ پورے پروسیس کو انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کے کنسٹرکٹ میں پلان کیا. ٹھیک. پلوامہ, پہلگام, پھر انڈس واٹر ٹریٹی جو کرنا چاہتے تھے وہ کیا, اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم کے کنسٹرکٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے آ کے ہمیں اسٹرائک کیا. تو یہ ان کا ڈیزائن تھا جو کہ الحمدللہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو ہم نے ان کو ایک لیسن دے دیا کہ یہ پڑھے ہیں رفائل.
اچھا تو کچھ اب طیارے جو ہے جو نا، ہم نے ہاں تو وہ سارا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، کچھ طیارے جو ہم نے 6-7 ہٹ کو تھا۔ کیے جنرل صاحب، کچھ طیارے جو ہم نے ہٹ کیے وہ تقریباً 200 کلومیٹر دوری سے ہٹ کیے۔ شہباز صاحب، ابھی جو وار ہے نا اس میں بہت ساری ڈائمینشنز نئی آئی ہیں، تو ابھی وار نو کانٹیکٹ وار، بیونڈ ویژول رینج وار کا کانسیپٹ آ گیا، بیکاز وار ہیز بیکم سو ڈسٹرکٹیو دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو جس طرح پہلے ڈاگ فائٹ اور یہ اور وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، گتھم گتھا، وہ چیز نہیں ہے۔ اب اس میں وار مشین نے یہ کیپیبلٹی اچیو کر لی ہے دیٹ یو آر بیونڈ ویژول رینج، تو اس میں رہتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، لیکن ہم ان کے فائدے کو نلیفائی کیا، اور پھر جس طریقے سے ہم نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا پھر بعد میں 10 مئی والے مبارک دن، تو وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا۔ تو یہ آرٹ آف وار میں یہ ایک بہت بڑا ہم نے ایک نیو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ یہ ہے وہ طریقہ جس طریقے سے آپ اپنی وار مشین کو استعمال کرتے ہیں۔ 10 مئی سے پہلے ٹی وی سکرینز پہ اپیئر ہو رہے تھے اور دنیا کے فورم پہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ، تو تب آپ کہہ رہے تھے کہ وی ہیو سرپرائز، ہماری تیاری پوری ہے، سارا کچھ آپ بتا رہے تھے، تو تب آپ کو ایگزیکٹلی اندازہ تھا کہ اس حد تک ہم چلے جائیں گے؟ دیکھیے، آپ نے جب تک انہوں نے شروع نہیں کر دیا تو آپریشن سندور، تو میری زبان بیان باقاعدہ وار کو ڈسویڈ کرنے والی تھی اور ان کو سمجھانے والی تھی کہ یہ وار ہم دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک، تو بیسیکلی جب آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا میں تمہیں تباہ کر دوں گا، تو آپ مجھے بولتے ہیں میں تباہ کر دوں گا تمہیں، تو میں یہ لینگویج یوز کر رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے، مقصد اس کا بھی یہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا اور انہوں نے وہی جو مس کیلکولیشن ان کے ذہن میں چل رہی تھی، تو اسی کے مد نظر جو پولیٹیکو ملٹری ایم جس میں بعد میں بہت بڑی انکمپیٹیبلٹی نظر آئی، وہ انہوں نے اسی طریقے سے دے پروسیڈڈ ود دیئر اوریجنل پلان۔ انہوں نے اس چیز سے سیکھا کچھ نہیں، تو پھر فائنلی 10 مئی بھی آ گئی، تو اس میں ہم نے وہ مور ثبت کر دی نیو پریسیڈنٹ کی، ان کے لمیٹڈ وار کے کانسیپٹ کو ہم نے دفن کر دیا، نیو نارمل نہیں بننے دیا کہ جب آپ کا پولیٹیکل سروائیول سٹیک پہ ہے، آپ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، آپ کا گراف نیچے جا رہا ہے، تو آپ ہماری کاسٹ پہ ایک چیز کرتے ہیں، تو وی آر ناٹ پریپیئر ٹو پے فار یور پولیٹیکل سروائیول ان انڈیا، وائی شوڈ وی پے؟ تو دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے۔ اچھا، اب ٹرمپ جو ان کی انٹرنیشنلی بینڈ بجا رہے ہیں بنیادی طور پر، اور ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے کھلے عام کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، اور وہ یوکرینی صدر ہو یا وہ مودی ہوں، ان کے لیے تو ایک برابر ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس معاملات کو انڈیا جب ٹیکل نہیں کر پائے گا اور مودی سرکار جو ہے وہ ریفل کی طرح ادھر گرتی آپ کو دکھائی دے گی، وہاں احتجاج شروع ہو جائیں گے، تو پھر بھی تو وہ کوئی ایسی بیوقوفی اور احمقانہ حرکت کر سکتے ہیں، اس کو کیا جواب ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں مسٹر ٹرمپ بھی آ گئے اور انٹرنل پالیٹکس آف انڈیا بھی آ گئی۔ تو اب دیکھیے، نوئنگ مسٹر مودی اینڈ ہز مائنڈ سیٹ اینڈ دا ٹائڈ وچ واز ہی رائڈنگ، اس پہ تو ان کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے، لیکن ود ہز مائنڈ سیٹ، ود پیپل اراؤنڈ ہم، ود ایکسٹریم ہندوازم تھنکنگ، with that agenda of ہندوتوا، اب وہ اتنی جلدی he will not go down that easily۔ اچھا، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن پہلے تو آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کے میزائل ہٹ کرنے والے ٹینکس، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن جو ہے وہ ٹینکس پہ بیٹھ کے پہلے لڑا جاتا تھا، اب وہ شفٹ ہو گیا ڈرون پہ۔ اب سارا اجیت دوول کا وہاں ڈاکٹرائن، مودی نے جو اپنے لوگوں کو اور اپوزیشن کو بھی ملا، سب کو مل کے جو راہ ہموار وہ کر رہے تھے وہ، اور اب سب سے پہلے تو راہل گاندھی پارلیمنٹ کھڑے ہو کے ان کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بنیادی آئیڈیالوجی جو انڈیا کی تھی، جس میں آپ نے چائنا کو اور پاکستان کو ہمیشہ دور رکھنا تھا، آپ نے 370 معطل کیا، 35 سے معطل کیا، کشمیر کا تو چائنا اور پاکستان اکٹھے ہو گئے، تو وہ تو انڈین انگریڈینٹ جو تھا انڈیا کی فورن پالیسی کا، انہوں کا وہ نست و نبود آپ نے کر دیا۔ وہاں کی آوازیں آپ کا، کیونکہ پورٹ فولیو سارا یہ رہا، اس چیز کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ
غور کیجئے کہ ان کا اسٹریٹجک ایم کیا تھا، پولیٹیکل ایم کیا تھا، کہ چائنا اور پاکستان کو دور دور رکھنا ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ جتنے چائنیز کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوتے رہے ہیں تاکہ چائنیز کا دل برا ہو پاکستان سے اور یہ دور ہو جائیں، یہ کیا تھے. گریٹ. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اور پھر کشمیر والی بات نے نہیں چائنا کو ہمارے ساتھ اتنا، میرا مطلب ہے، قریب کیا، لیکن یہ تھرو آؤٹ ان کی اسٹریٹجی جو ہے پولیٹیکل لیول پہ، ملٹری لیول پہ اور سب کنونشن لیول پہ یہ ہمیں دور رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اب آپ نے کولڈ سٹارٹ کا جو ذکر کیا تھا نا، کولڈ سٹارٹ کا میں کہنا چاہوں گا، کولڈ سٹارٹ دیٹ مینز یو ڈونٹ نیڈ اے وارم اپ. تو انہوں نے اپنی فورسز کو گروپنگ ری گروپنگ کر کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہمارے بارڈرز پہ بٹھا دیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ امیجیٹلی جو ہے نا وہ اٹیک کر سکیں پاکستان پہ. ٹھیک. تو کچھ فورسز پیچھے چلی گئیں، کچھ اس سے بھی پیچھے چلی گئیں کہ وہ بعد میں دے ول جوائن دا بیٹل فیلڈ. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نیوکلیر کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان سے لمیٹڈ وار کریں گے. لمیٹڈ وار میں ہم بڑی فورس پریزنٹ نہیں کریں گے تاکہ یہ ہماری فورس کو نیوکلیر سے یا ٹیکٹیکل نیوکلیر سے تباہ نہ کر سکیں. تو وہ کولڈ سٹارٹ یہ تھا کہ جی لمیٹڈ وار کا کانسیپٹ تھا کہ ہم نیوکلیر کے تھریش ہولڈ میں رہتے ہوئے بھی وی ول فائٹ اے لمیٹڈ وار، جو ہم نے یہ 10 مئی کو وہ بھی دفن کر دی. سر بہت شکریہ جی. خوبصورتی سے جنجو صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل، وہ بتا رہے تھے کہ اصل میں انڈیا کا جو سب سے اہم مدعا جو راہل گاندھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فتح یہ تھی کہ ہم نے چائنا اور پاکستان کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے، اور یہ فنڈامنٹل تھا، ہماری بنیاد تھی، ہماری جو فورن پالیسی ہے. تو جنجو صاحب نے اس میں ایڈ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بیسیکلی چائنا کے اوپر جب انڈیا یہاں پاکستان میں اٹیک کرواتا رہا تو انڈیا کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اس نے ہر حد تک کوشش کی کہ چائنا اور پاکستان جو ہے وہ دور دور ہو سکیں. ہاں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ 370 جب آپ نکالتے ہیں اور 35 جب منسوخ کرتے ہیں تو اس سے پاکستان چائنا جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان چائنا تو ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں. انڈیا جو مرضی کہے اس پہ نہ صرف فرنٹ لائن اتحادی ہیں بلکہ بہت قریبی دوست ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شارٹ بریک ایک لیں گے جی، ہمارے ساتھ رہیے. خرم دستگیر سینئر رہنما مسلم لیگ نون اور سابق وزیر دفاع بھی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کے لیے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سارے معاملات کو جس میں پاکستان نے نہ صرف یوم تشکر منایا ہے بلکہ انٹرنیشنل دنیا بھی پاکستان کے جو فتوحات ہیں ان کا ذکر کر رہی ہے، ایئر فورس کی فتوحات کا ذکر کر رہی ہے، اور انٹرنیشنل دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کا جو آپ نے کام کیا ہے انڈیا کے خلاف وہ شاید اگلے 25 اور 50 سال تک پڑھایا جائے اسٹریٹجی کے طور پر. ایک تو یہ صورتحال، پھر انڈیا کے اندر جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مودی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ کیا کروایا ہے. اور انڈیا کے جو ایئر فورس کے ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں، ایکسپرٹیز والے، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی، ڈرون اسٹریٹجی بھی، وہ پورے اسپیکٹرم کو کور کر رہی تھی، اور 400 سے 500 تک جو ڈرون پاکستان نے انڈیا کو بھیجا اس نے وہ ساری حساس معلومات پاکستان کو فراہم کی. اور انہوں نے تو دعویٰ کیا انڈیا نے کہ ہم نے تو انٹرسیپٹ کیا جی ہمارے دفاعی سسٹم کے تحت. تو وہیں سے گیم چینجر وہ ثابت ہوئی. یہ وہاں کے لکھاری اور وہاں کے لکھنے والے لوگ لکھ رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب یور ٹیک سر. جی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر کے بعد پوری قوم میں ایک اعتماد آنا چاہیے 2-3 حوالوں سے. ایک تو یہ تھا کہ 2018 سے 22 اس وقت کی جو سیاسی اور عسکری قیادت تھی اس نے قوم کو مستقل ایک کمزوری کا سگنل دیا. ہندوستان نے بالا کوٹ پر حملہ کیا، ہم نے ابھی نندن کو پکڑا اور فوراً ہی تیزی سے رہا کر دیا بغیر کسی کوئڈ پرو کو کے. ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کیا، ہم نے اس کا کوئی رد عمل نہیں دیا. چائنا اور ہندوستان کے آپس میں کلیش ہوا، ہم نے کوئی رد عمل نہیں دیا بلکہ سیز فائر کر لیا. یہاں تک کہ مارچ 2022 میں ایک براموس میزائل، وہی میزائل جس کو ہندوستان نے ہم پر چلائے ہیں، وہ ایک میاں چنو میں آ گرا تھا، ہم نے اس کا کوئی رد عمل نہیں تھا. تو لہٰذا وہ ایک سینس تھی کہ جی پاکستان تو شاید کمزور ہے، پاکستان جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
تو ایک تو یہ چیز جو ہے یہ بدلی ہے، عسکری قیادت بھی بدلی، سیاسی قیادت بھی بدلی، اور دیکھا کہ جرأت والے جب لیڈر آئے تو انہوں نے کس طرح جواب دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے، جو 3 سالوں سے افواج پاکستان کے خلاف جو ایک بڑی منظم مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پر ایک خاص جماعت کی طرف سے، اس نے شاید یہ امپریشن دیا ہندوستان کو کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ تو افواج پاکستان کے خلاف ہو گئی ہے، کیونکہ ہر قسم کے زہریلے جو ہیں میسج آ رہے ہیں، تصویریں ایشو ہو رہی ہیں، 1971 کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ ٹھیک، تو ہندوستان کا شاید یہ بھی قیاس تھا کہ جی پاکستانی قوم تو افواج کے خلاف ہوگی، جب وہ حملہ کریں گے تو یہ قوم جو ہے خود ہی بکھر جائے گی اور اس میں وہ اتحاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اور تیسرا یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو دوست جو کہتے ہیں منطقی تجزیہ کرنے والے، وہ کہتے تھے دیکھیے جی ہندوستان کی اکانومی اتنی بڑی ہے، ان کی سٹاک مارکیٹ اتنی بڑی ہے، ان کی اتنا جی ڈی پی گروتھ ہے، پاکستان جو ہے وہ کم اس کی گروتھ ہے، اکانومی ہے، تو ہمیں اپنی شاید کم مائیگی کا احساس ہم نے اپنے دل میں بٹھا لیا تھا۔ تو سب سے رائٹ، بڑا جو تبدیلی ہے اس کے نتیجے میں اندرونی طور پر، وہ یہی ہے کہ پاکستانیوں کو اب مختلف حوالوں سے اپنے اوپر، اپنی فوج کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر اعتماد واپس بحال ہوا ہے کہ پاکستان موجود ہے، پاکستان توانا ہے، پاکستان طاقتور ہے، اور اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو جو ہے اس کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا دوسرا خرم دستگیر صاحب، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ مس کیلکولیشن ایک نیشن کر لے اور وہ جنگ امپوز کرے اور 75 جیٹس جو ہیں آپ کی حدود کی طرف بھیجے، اور ابھی وہ انڈین حدود میں ہی ہو، تو پاکستان جو ہے مطلب جو آپ نے رافیل گرائے ہیں ان میں سے ایک تو 200 کلومیٹر کی دوری پہ گرایا ہے، اس حد تک مس کیلکولیٹ، تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ اتنی بڑی مس کیلکولیشن کی وجہ میں نہیں ان کے دیکھیے، یہ جی جی کیلکولیشن ایک تو اس سے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ چاہے وہ بالا کوٹ تھا، کشمیر تھا، لداخ تھا، براموس تھا، پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رائٹ پاکستان نے کہا جی ہم رائٹ ریسٹرینٹ ہے، رائٹ ہم تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان جو ہے غالباً اب جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہمارے جو مخصوص حالات ہیں، جس میں بہت بہت عرصے سے جو مغربی دنیا جس سے ہم ہتھیار لیتے تھے اس نے ہمیں ہتھیار دینے بند کر دی، یہاں تک کہ اسپیئر پارٹس دینے بند کر دیے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی افواج میں ایک اور جو حکومت جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں، بہت عرصے سے ایک خود انحصاری کی پالیسی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے کہ جب امریکہ نے ہمارے پر F-16 کا دروازہ بند کیا تو محمد نواز شریف نے چین کے ساتھ مل کر JF-17 کا پروگرام شروع کیا کہ ہمیں جو ہے اب ہمیں اپنے جہاز خود بنانے ہیں۔ اگر ہم F-16 کے اوپر جو ہے وہ ہمارا انحصار رہا تو وہ تو امریکہ کبھی بھی اس کو مکمل طور پر، آپ کو معلوم ہی ہے کہ امریکہ نے ہمارے F-16 جو تھے وہ بہت عرصہ ہمیں نہیں دیے، اور پھر یہاں تک کہ ہم نے ان سے کلیم کیا کہ ہمارے پیسے تو آپ واپس کر دیں کم از کم جو ہے، اور وہ پھر انہوں نے واپس کیے بہت عرصے کے بعد۔ تو یہاں پھر یہ جو خود انحصاری کی پالیسی تھی JF-17 کی، جو بعد میں پھر J-10C بھی یہاں آیا، اور پھر اس کے ساتھ جو چین کا جو ہم نے الحمدللہ 2015 میں جو سی پیک سائن کیا، وہ ایک سگنل تھا کہ ہم چین کے ساتھ ایک پہلے سے زیادہ گہری شراکت کاری میں جا رہے ہیں، ایک ڈیپر پارٹنرشپ ہے جس میں اکانومی بھی ہے اور جس میں اسٹریٹجک تھنکنگ بھی ہے۔ تو اس کے جو نتائج تھے وہ غالباً امریکہ اور جو اس کا حواری ہے ہندوستان، وہ یہی کیلکولیٹ کرتے تھے کہ شاید چین کے پاس جو ہتھیار ہیں ان میں تو وہ سوفسٹیکیشن نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے پاکستان کو گرا لیں گے۔ تو یہ بھی ان کی ایک تو قوم کے بارے میں، قوم کی افواج کے بارے میں جو خیالات تھے اس کی مس کیلکولیشن، دوسرا چین اور پاکستان کی جو پارٹنرشپ ہے اس کی گہرائی کی مس کیلکولیشن، ٹھیک اور چینی ہتھیاروں کے اثر کے بارے میں مس کیلکولیشن جو ہے اور دوسرا جو دیکھیے یہ ساری مس کیلکولیشن کے پیچھے ہندوتوا کا تعصب اور نفرت ہے، اور جہاں تعصب اور نفرت ہو وہاں پھر منطقی سوچ جو ہے وہ ماند پڑ جاتی۔ بہت شکریہ، شارٹ بریک ایک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقت منیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ میں جاننا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کی جتنا بھی ڈسکشن ہے اور جتنا پبلکلی انہوں نے کھل کے ڈسکس کیا ہے، جو انڈیا کو ناگوار گزرایا، آپ مودی کی سپیچ بھی اٹھائیں تو وہ اینٹی ٹرمپ تھی ساری کی ساری، اور جو امریکہ بات کر رہا تھا اس کے بالکل الٹ تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ تو یوکرینی صدر ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے
کھلے عام بات کر دیتے ہیں, پبلکلی بات کر دیتے ہیں. جیسے وہ قطر سے مہنگا تحفہ لینے کی صورت میں بھی اسے بڑے اچھے طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کیوں نہ تحفہ ہم لیں. تو میں جاننا اب یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا انڈیا پہ امپیکٹ, ان کے آپس کے تعلقات پہ امپیکٹ کتنا آئے گا, اور آپ اسے کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ جی میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نے صحیح پوزیشن لی ہے اور بڑی کامن سینس پوزیشن ہے, جس میں یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو اختلاف ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, یہ اختلاف حل کرنے چاہیے, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعے واپس ہو سکتے ہیں. تو یہ پوزیشن تو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور ہم نے ان سے یہی درخواست کرنی ہے کہ جی آپ نے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کروائیں گے, تو یہ مسئلے سب ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے تو ان سے یہی کہنا کہ جی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کروا دیں, چاہے نیوٹرل ٹیریٹری میں ہو چاہے جہاں بھی ہو, مذاکرات شروع کروا دیں, اور یہ مسئلے جو ہیں ان کو حل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا, دوسرا میں سر یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ٹرمپ نے اپنا بات کرتے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور انہوں نے کہا جی ایپل کو تو میں روک رہا ہوں کہ آپ تو انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی کیئر خود کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو دوسرا جو کشمیر کا ذکر ٹرمپ نے چھیڑا وہ انڈیا کو تو بالکل ناگوار ہے, وہ تو چاہتا ہے یہ ذکر ہی نہ ہو, کسی بھی صورت یہ ذکر نہ آئے. تو اس سینیریو کو آپ کیسے سر پینٹ کریں گے؟ جی جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہندوستان کی پوزیشن ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, سالوں سال سے انہوں نے ایک بالکل ان ایکسیپٹیبل پوزیشن لی ہے مودی صاحب نے, کہ کشمیر کا مسئلہ ہے نہیں اور اس پہ ہم نہیں بات کریں گے وغیرہ وغیرہ. پر ریالٹی جو ہے دنیا کی, یہ جو جھڑپ ہوئی ہے ہماری, اس میں دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جب تک کہ یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے, جو سب میں بڑا مسئلہ کشمیر ہے, جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو اس قسم کے جنگ واپس ہو سکتی ہے اور زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے. تو دنیا نے تو بالکل کامن سینس جو پوزیشن لی ہے اس کی بھرپور سپورٹ کی ہے. ہندوستان اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے, تو میرے خیال میں مشکل پوزیشن میں ہے, پر ہم نے بالکل پریس کرنا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں اور یہ مسئلے حل کیے جائیں. اچھا, یہ ابھی آپ جیسے فرما بھی رہے تھے کہ انڈیا نے خود کو آئسولیٹ کیا ہے, کیا بنیادی آپ غلطیاں دیکھتے ہیں مودی سرکار کی کہ وہ انٹرنیشنلی ڈس ایسوسیٹ بھی ہو گئے, انٹرنیشنلی وہ آئسولیٹڈ بھی ہو گئے, پھر سفارتی محاذ پر انہیں وہ پذیرائی بھی نہ ملی, پھر ان کا خیال تھا کہ امریکہ جب بھی انہیں تولے گا تو برابر کے پلڑے میں تولے گا, وہ بھی نہ ہو سکا. امریکہ نے جب بھی بات کی تو انہوں نے کہا میں اسی طرح اسی مقام جو پاکستان کو حاصل ہے اس کی نظر میں امریکہ کی وہی انڈیا کو حاصل ہے. تو انڈیا تو اپنے تئیں چائنا کا دربان کے طور پر یہاں اس خطے میں اپنی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا. اس پہ کیا ٹیک ہے سر آپ کا؟ جی دیکھیں, یہ مودی صاحب کی جو حکومت ہے یہ ایکسٹریمسٹ حکومت ہے. انہوں نے بہت دن سے ایک اپنا نیریٹو بنایا ہے کہ ہندوستان بہت بڑی طاقت بن گیا ہے, گلوبل پاور بن گیا ہے, اب ہم تو بس پاکستان کو پسل سکتے ہیں, پاکستان بیکاری ملک ہے, ہم جب بھی چاہیں ہم ان کو دبا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنا جو پروپیگنڈا ہے وہ اس پہ وہ خود بلیو کرنا شروع کر دیا, اور اس رانگ پریزمپشن, جو غلط پریزمپشن تھی, اس کے اوپر انہوں نے یہ ہمارے خلاف یہ ایگریشن کی ہے. اور اس کا جواب جب بھی انہیں ملا ہے تو دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے پاس قوت ہے ہندوستان کو صحیح جواب دینے کا. تو میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑی مس کیلکولیشن کی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی ڈپلومیٹک پوزیشن جو ہے, جو گلوبل پوزیشن ہے, اس پہ بھی کافی دھکا لگا ہے. آخری بات سر یہ کہ آنے والے دنوں میں آپ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور مودی کا مستقبل آپ انڈیا میں رہتے ہوئے جب وہاں اپوزیشن آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی اور بات آہستہ آہستہ احتجاجوں کی طرف شاید چلی جائے,
تو اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ تو میرے خیال میں آگے نظر آئے گا کہ کس طرح سے ڈپلومیسی چلتی ہے، پر جب تک کہ ہندوستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو خواہش ہے اس سے اختلاف کرے گا تو اس کی ڈپلومیٹک کاسٹ ہوگی ان کے لیے. تو میرے خیال میں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو رسپانس دینا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ دکھانا ہوگا فلیکسیبلٹی. اگر نہیں دکھائیں گے تو پھر میرے خیال میں کچھ ڈیمیج ہو سکتا ہے ان کے تعلقات میں. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب جی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ. آج کا یوم تشکر پاکستان میں شہداء کے نام. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان.